बुखारी मुस्लिम में एक और हदीस के अल्फाज ये भी आए हैं, अखबरना अन बदइल खल्क इला अन दाखला अहलुल जन्नत मनाजिलहुम व अहलुन नार। कायनात की इब्तिदा से शुरू किया आका अलैहि सल्लम ने बयान करना, और कायनात की इंतहा तक सब कुछ बयान कर दिया, हत्ता कि जन्नतियों का जन्नत में दाखिल हो जाना और दोज़खियों का दोज़ख में दाखिल हो जाना, सारा कुछ। अब ये जो सारा कुछ बयान कर दिया, बताइए ये सारा इल्म कुरान में। आप कोई आयतें बता सकते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम का आना, दज्जाल का आना, बताते आइए। कुस्तुनतुनिया का फतह होना, याजूज और माजूज के अहवाल, और तमाम किताबुल फितन के अहवाल, सूरज का मशरिक से मगरिब से तुलू होना, और सारी तफसीलात जो आका ने क़यामत तक बयान की, और क़यामत के अंदर की सारी तफसीलात क्या कुरान मजीद में आप आयतें बता सकते हैं जहां है? नहीं है। तो सवाल पैदा होता है कि आका अलैहिस्सलाम जो सब कुछ बताते, कुरान में तो ये था नहीं सराहत से, किस इल्म से बताते? पता चला कि आका अलैहिस्सलाम के इल्म का मबदा फकत कुरान न, कुरान के अलावा भी वही आती थी, और वो वही खफी थी, उसी को सुन्नत और हदीस आका ने बयान किया। और उसके बाद फरमाया, क़ाल मन अहब्ब अन यसअल अन शैइन फलयसअल अन्हु। आज जो शख्स मुझसे जो कुछ पूछना चाहता है पूछ। बात ये हुई, कुछ लोगों ने खुसर पुसर की और आका अलैहिस्सलाम की शान ने कुछ बातें की, तानाज़नी की। मुनाफिक उस वक्त भी इल्म मुस्तफा में ताना करते थे, और जिनके दिलों में निफाक है वो आज भी इल्म मुस्तफा में ताना। तो मुनाफिकों ने कोई तानाज़नी की थी, बात आका अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुंची। आप जलाल में आए और खड़े होकर पूछा, जिसने मुझसे जो पूछना है आज पूछ ले। फवल्लाहि ला तसअलूनी अन शैइन इल्ला अखबरतुकुम बिही मा दुमतु फी मकामी हाज़ा। खुदा की कसम, आज जो पूछना है पूछ लो, और जो पूछोगे मैं यहां खड़े खड़े सब कुछ बता दूंगा। जब ये पूछा, काल अनसुन अक्सर अन्नासुल बुका, लोग रोने लग गए, सहाबाए कर चीखो पुकार खड़ी, कांपने लग गए। इस कैफियत में आका फरमाते जाते थे, व अक्सर रसूलुल्लाह अन यकूल सलूनी सलूनी सलूनी, कहते जाते थे पूछ लो पूछ लो पूछ लो। दरियाए इल्म मुस्तफा तलातुम में था। इस कैफियत में एक शख्स खड़ा हुआ, एक शख्स फ़क़ाम इलैहि रजुलन फ़क़ाल ऐन मदखली या रसूल अल्लाह। एक शख्स खड़ा हुआ, उसने पूछा, या रसूल अल्लाह बताइए मर कर मेरा ठिकाना क्या होगा मरने के बाद। अब बाज़ लोगों को ये ख्याल आता है गलती कि इससे मुराद ये था कि शरीयत की जो बात पूछ, अहकाम शरीयत का जो पूछना है पूछ। ये सोचना गलत। आगे देखो तो सही कि पूछने वाले पूछ क्या रहे, वो कोई शरीयत का मसला पूछ रहे हैं या ग़ुयूब की बात पूछ रहे हैं। उस शख्स ने पूछा कि मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा? फरमाया अन्नार, ऐ शख्स तू दोज़ख में जाएगा। अब उसने कोई शरीयत का मसला पूछा, उसने मरने के बाद ठिकाना पूछा। अब आका अलैहिस्सलाम फरमा देते, अगर इल्म में कमी होती तो फरमाते मरने के बाद मुझे क्या खबर, तू कहां जाएगा? नहीं, उसने पूछा कहां जाऊंगा? फरमाया तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम हो। तो पता चला वो शख्स जिंदा है, यहां बैठा है, मगर मरने के बाद ठिकाना मुस्तफा आंखों से। फिर एक और शख्स उठा, अब्दुल्ला बिन उज़ाफा, उसको लोग ताना देते थे नसब का। उसने कहा मैं अपना मसला हल करा लूं। उसने पूछा मन अबी या रसूल अल्लाह, मेरा हकीकी वालिद कौन है? काल अबू का हुज़ाफा, तुम्हारे असल वालिद का नाम हुज़ाफा ही है। उसके नसब को सही करार दे। फिर एक और हदीस पाक में आता है, एक और शख्स को लोग ताना देते और कहते कि तुम अपने बाप के नहीं हो। वो उठा, उसने कहा मन अबी या रसूल अल्लाह, मेरा बाप कौन है? फरमाया तुम हरामजादे। फरमाया अबू का सालिमुन मौला शैबा, तेरी माँ ने तुझे शैबा के आजाद करदा गुलाम से लिया था। अब ताजदार कायनात के इल्म की वुसअत देखिए कि मरने के बाद का कोई ठिकाना पूछता है तो जन्नत और दोज़ख हथेलियों की तरह मेरे मुस्तफा के सामने। कोई अपना नसब पूछता है तो मेरे महबूब के सामने। अब नसब कैसे पता चला? कोई डीएनए का टेस्ट करवाया था, कोई टेस्ट था डीएनए का, भाई किसका बाप कौन है? उस जमाने में बदकारी आम थी, बदकारी आम थी, रात के अंधेरे का मामला है। अरे किसकी माँ किस शख्स के साथ और कौन शख्स किस औरत के साथ मिला और उसका हमल ठहरा, नुतफा हुआ, ये तो रातों के अंधेरों के गैब के मामलात हैं। मगर पता चला उस जमाने के लोग हुजूर पर भले ईमान रखते या ना रखते, मगर ये मानते थे कि मुस्तफा को सारा इल्म है, कामिल इल्म है। हम किसके नसब से हैं ये भी मालूम, हमारा मरने के बाद ठिकाना क्या है ये भी। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर फरमाते रहे सलूनी सलूनी, फिर फरमाते रहे और पूछ लो और पूछ लो।
اب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، سیدنا فاروق اعظم اٹھے، فبارک عمر علی رکبتیہ، گھٹنوں کے بل جھک کے بیٹھ گئے آقا کے سامنے، اس طرح گھٹنوں کے بل، آقا معاف فرما، آقا معاف فرما دے، غلطی کسی اور نے کی تھی، معافی مانگنے لگ گئے، تو پھر آقا نے معاف کر دیا۔ اب یہی حدیث ایک عجیب روایت دے رہا ہوں، حافظ ابن کثیر نے بھی روایت کی۔ اب حافظ ابن کثیر وہ محدث، وہ مفسر ہیں جن کی ثقافت کو انکار کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں روایت کیا، اٹھا کے دیکھ، علماء بھی اور طلباء بھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء کی آیت کے تحت، سورہ مائدہ آیت نمبر 101 تفسیر ابن کثیر کے تحت انہوں نے روایت کی یہ حدیث، یہی واقعہ۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ جب آقا سلونی سلونی فرماتے جا رہے تھے، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے، اور پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے، جلال دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم اٹھے، فقام الیہ عمر بن الخطاب فقبل رجلہ، یہ حافظ ابن کثیر کی روایت ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اٹھے، فقبل رجلہ، سیدنا فاروق اعظم نے صحابہ کرام کی بڑی مجلس میں جھک کر آقا علیہ السلام کے قدم مبارک چھو، حضور علیہ السلام کے قدم سیدنا فاروق اعظم نے، یہ حافظ ابن کثیر نے روایت کی، جلد 2 صفحہ 106 سورہ المائدہ کی آیت 101 کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے روایت کی، فقبل رجلہ، آقا کے قدم چومنی، یہ صحابہ کا ادب تھا آقا علیہ السلام۔ تو گویا علم میں کوئی آقا علیہ السلام کا ثانی نہیں، اور علم میں کوئی آقا جیسا نہیں، اور عالم یہ ہے، یہ امام بخاری نے جامع صحیح میں روایت کیا۔ ایک اور حدیث سنن ابی داؤد میں، دارمی مسند احمد میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، واقعہ خیبر، جب خیبر فتح ہو گیا، حدیث کے لفظ ہیں، قال لما فتحت خیبر اہدیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ فیہا سم، جب وہ زہر آلود بکری کا گوشت پیش کیا گیا خیبر فتح ہونے کے بعد، یہودیوں نے آپ کو شہید کرنے کی سازش کے تحت، اس موقع پر جب گوشت کی بوٹی بول اٹھی، ارے بنے ہوئے گوشت کی بوٹیاں بھی مصطفیٰ کی غلام، آئے آئے آئے، بنے ہوئے گوشت کی بوٹیاں جو سالن بنا ہوا ہے تب کر وہ بھی میرے مصطفیٰ کی، بولتی آقا میرے اندر زہر ہے تناول۔ ارے یہ تو تاجدار کائنات ہیں، یہ تو تاجدار کائنات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ خضر علیہ السلام جس تالاب میں، جہاں مرج البحرین 2 سمندر ملتے تھے، جہاں خضر علیہ السلام بیٹھے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون مچھلی کاٹ کر، بھون کر، پکا کر لے کر چلے تھے راستے میں کھانے کے لیے، وہاں وضو کیا، اس وضو کے پانی کے قطرے مچھلی پہ پڑ گئے۔ ارے جہاں حضرت خضر بیٹھے تھے، بنی اسرائیل کے ولی اللہ، اس پانی کے اثر سے بنی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی، مچھلی زندہ ہو گئی۔ میں نے اپنے خطابات میں کئی بار اسی کو بیان کی، ارے اگر بنی اسرائیل کے ولی خضر علیہ السلام، ان کی توجہ سے بنی ہوئی مچھلی زندہ ہوتی، وہ تو اثر پانی کا پڑ گیا تھا، تو یہ تو تاجدار کائنات کی بارگاہ ہے، یہاں تو پانی مس نہیں کیا، بنا ہوا گوشت آیا ہے، آقا نے ایک بوٹی کھائی ہے، گوشت بولتا ہے، زندہ ہو کے بولتا ہے، آقا مجھے نہ کھائیے، مجھے ذیل میں۔ یہ وہ واقعہ خیبر ہے۔ میں علم کی بات کر رہا تھا کہ علم مصطفیٰ میں آقا کا ثانی کوئی نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے سازش کی، مجھے زہر آلود گوشت کھلایا، آپ نے آواز دی اور فرمایا کہ ان یہودیوں کو جمع کرو۔ خیبر کے یہودیوں کو جمع کیا گیا، اور نہ بھولیے کہ آقا علیہ السلام پہلی بار خیبر گئے تھے، کہاں مدینہ کی سرزمین اور کہاں خیبر۔ میرے آقا خیبر کے رہنے والے نہیں تھے، یاد رکھیں، خیبر کے رہنے والے نہیں تھے، خیبر تو گئے ہیں، فتح کیا ہے، اور اب فرمایا یہودیوں کو بلاؤ، انہوں نے مجھے زہر کھلایا ہے۔ جب جمع ہو گئے، سامنے بیٹھ گئے، میرے آقا نے فرمایا، حدیث صحیح بخاری کی کتاب الجزیہ حدیث نمبر 2998، اور صحیح بخاری کتاب الطب حدیث نمبر 2178، اور پھر ابو داؤد اور دیگر کتب میں بھی ہے، بہت ساری بے شمار کتب، بخاری اور ابو داؤد کی بتا دی، صحیح بخاری۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں کو، انی سائل عن شیء، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں۔ یہودیوں سے کہا، اکٹھا ایک گروہ بیٹھا تھا، فہل انتم صادقی عنہ، کیا تم مجھے صحیح صحیح سچا بولو گے، میرے سوال کا جواب سچائی کے ساتھ دو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، آپ جو پوچھیں گے ہم سچا جواب دیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا بولو۔ فقال لهم النبی من ابوکم، جو یہودی سامنے بیٹھے تھے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ قالوا فلان، ان سب نے کہا ہمارے باپ کا نام ہے فلاں شخص ہمارا باپ ہے۔ آقا نے فرمایا ان سب کو تم جھوٹ بولتے ہو، بل ابوکم فلان، تمہارا باپ وہ نہیں، تمہارا باپ وہ شخص۔ خیبر میں میرے آقا
انہوں نے جھوٹ بولا. آقا نے ان کی بات کو رد کر کے کہ تمہارا باپ وہ نہیں وہ ہے. قالوا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا، ہم نے. یہ علم کا حال ہے کہ علم میں میرے آقا کا کوئی ثانی کائنات میں. اور صحابہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام ابتدائے کائنات سے انتہائے کائنات تک سب کچھ کئی بار بتاتے. فحافظہ من حافظہ ونسیہ ونسیہ، ہمیں جو کچھ یاد رہتا ہم اتنے عالم بن جاتے، جو بھول جاتا سو بھول. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے باب میں یہ مقام ہے کہ حضور کا علم کے باب میں کائنات میں کوئی ثانی نہیں. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ شان دی کہ کوئی حضور جیسا نہ ہے، پہلی بات، اور کوئی چاہے تو بن بھی نہ سکے. سب سے زیادہ طاقت کسی جیسا بننے کی اور کسی کی مثل بننے اور کسی کی شکل و صورت اختیار کرنے کی سب سے زیادہ طاقت اگر اللہ نے کسی میں رکھی ہے تو وہ شیطان ہے، جن ہے. اور جنات کا بانی، جنات کے قبیلے کا بانی اور امام ہے، وہ جس کی شکل میں چاہے بن کے آ جائے غلانے اور دھوکہ دینے کے لیے. مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث بخاری مسلم کی متفق علیہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتخیل بی، وفی روایت قال فإن الشیطان لا يتمثل بی. جس شخص نے، اب آپ دیکھیے، ارے زندگی میں کوئی میرے آقا کی مثل کیسے، میں ایک نقطہ نکال رہا ہوں حدیث سے، ارے زندگی میں حضور کی ظاہری حیات میں یا عالم برزخ میں یا عالم آخرت میں حقیقت میں کوئی میرے مصطفیٰ کا مثال کیسے بن سکتا ہے؟ کوئی یہ خیال کرے کہ ہم حضور جیسے ہیں، معاذ اللہ. کوئی شخص حضور کی مثل ہے، ارے حضور کی مثل حقیقت میں کوئی کیسے بن سکتا ہے؟ آقا نے تو فیصلہ فرما دیا کہ خواب میں بھی شیطان جیسا شخص میری مثل نہیں بن سکتا. لہذا آج 1500 سال گزر جانے کے بعد بھی آقا نے فرمایا، اگر کوئی میرا امتی بنگلور کی سرزمین پر، میرا کوئی امتی حیدرآباد دکن کی سرزمین پر، میرا امتی کچھ اور گجرات اور بمبے کی سرزمین پر، میرا کوئی امتی اجمیر، لاہور، کراچی اور بغداد، عجم و عرب کی سرزمین پر، آج بھی میرا امتی مجھے خواب میں دیکھتا ہے. مرانی فی المنام، رات سوتے ہوئے اپنے خواب میں مجھے دیکھتا ہے. آقا نے فرمایا فقد رآنی، خدا کی عزت کی قسم اس نے مجھے ہی دیکھا. وہ یہ نہ سمجھے کہ مغالطہ لگا. جو گناہگار امتی بھی اگر خواب میں مجھے دیکھتا ہے، اگر کسی اور کو دیکھو تو تمثل ہو سکتا ہے، مغالطہ ہو سکتا ہے، تشبہ ہو سکتا ہے، ہر ایک کے لیے تشبہ ہو سکتا ہے. مگر جس شخص کو خواب میں زیارت مصطفیٰ ہو، آقا نے فرمایا وہ میری ہی زیارت ہے. کیوں؟ فإن الشیطان لا يتخیل بی ولا يتمثل بی. شیطان ایری چوٹی کا زور لگا لے، الٹا لٹک جائے، وہ مصطفیٰ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا، حضور کی مثل نہیں بن سکتا. تو جب شیطان آقا کی مثل نہیں بن سکتا تو کتنا نادان ہوگا وہ انسان سوچے کہ میں حضور کی مثل. ارے تم شیطان سے بھی بڑا شیطان بننا چاہتے ہو؟ حضور کی مثل کا خیال کر کے، یہ سوچ کر کہ ہم حضور کی مثل ہیں، اس کا مطلب ہے جو کام شیطان نہیں کر سکا تم وہ کرنے پر قادر ہو. شیطان کو اپنا بچہ بنا رہے ہو، اپنا چھوٹا بھائی بنا رہے ہو، اپنے سے کمزور بنا رہے ہو، اور خود اس سے بڑا شیطان بننا چاہتے ہو، یہ کہہ کر کہ معاذ اللہ ہم حضور کی مثل ہیں. ارے حضور کی مثل کوئی نہیں بن سکتا. جب شیطان خواب میں نہیں بن سکتا تو آپ اور کوئی اور عالم بیداری میں. بنگلور والوں اور سرزمین ہند والوں اور عالم اسلام کے عاشقوں، عاشقان مصطفیٰ اور حضور کے غلاموں، مبارک ہو تمہیں. آج 1500 سال بعد بھی اور 15,000 یا 15 لاکھ سال بعد بھی حضور نے خوشخبری سنا دی، جو امتی خواب میں مجھے دیکھتا ہے وہ مجھے ہی دیکھتا. اب اس کی شرح پھر ایک اور حدیث، اور وہ حدیث بھی متفق علیہ، بخاری مسلم کی. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فقد رأى الحق. بخاری مسلم متفق علیہ. فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا. اس نے حق یعنی حقیقتاً مجھے دیکھا، اس کو شک نہیں ہونا چاہیے. حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں صحیح بخاری کی اس حدیث کے تحت شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں وقالت المعنى من رآنی فی المنام بأي صفة كانت فلیستبشر ویعلم انه قد رآ الرؤیا الحق التي هي من الله فإن الشیطان لا يتمثل فقوله فقد رآ الحق ای رؤیت الحق للباطل. حافظ ابن عسقلانی نے کہا
اور امام طیبی نے یہ کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص بھی خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتا کہ آقا علیہ السلام کی